अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दीन से दुनिया। हमारे पिछले वीडियो में हमने आयतल कुर्सी के लिंग्विस्टिक पैटर्न को समझा था। इस वीडियो में हम आयतल कुर्सी को याद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप में से 90% व्यूवर्स को ये आयत पहले से ही याद होगी, पर क्या आप इसके तर्जुमे और इंटरप्रिटेशन को समझते हैं? आइए एक साथ मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं इसे आयतल कुर्सी क्यों कहते हैं। सूरतुल बकरा, जिसे कुरान की सबसे तवील सूरत के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुल 286 आयतें हैं, उनमें से आयत नंबर 255 में अल्लाह ताला के अर्श यानी कुर्सी और अल्लाह ताला के कुछ खास सिफातों का जिक्र मिलता है। इसीलिए इसे आयतुल कुर्सी का नाम दिया गया है, जो सबसे अजीम आयत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, यानी वो हस्ती जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, कोई खुदा नहीं। ये आयत अल्लाह ताला का मुकम्मल तारुफ कराती है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाहु अल्लाह ताला, ला इलाहा कोई नहीं, इलाह इल्लाहु मगर वही है, अल हई जिंदा है, अल कय्यूम कायम है, कायम रखने वाला है। कय्यूम का लफ्ज़ क़याम से निकलता है और क़याम का रूट है काफ वाव मीम। कय्यूम यानी वो जो किसी सहारे के बगैर कायम है, बल्कि दूसरों के लिए सहारा है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो कय्यूम किसी इंसान का नाम नहीं हो सकता। अगर आप किसी शख्स को खाली कय्यूम कहकर बुलाते हैं तो बुलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई इंसान कय्यूम हो ही नहीं सकता कि उसे किसी सहारे की मदद की ज़रूरत ना हो। जब अल्लाह के पैगंबर सहारा चाहते हैं तो आम इंसान बगैर किसी सहारे के रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला की इस सिफात से अगर किसी का नाम सुनते हो तो उसे अब्दुल कय्यूम कहकर बुलाया करें, या फिर कुछ और उसमें जोड़ लें। बहरहाल अल्लाह ताला की कुछ सिफात ऐसी हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही ज़ेबा हैं, किसी दूसरे को पुकारना गुनाह है। अल हय्युल कय्यूम, वो ज़िंदा है, वो कायम रखने वाला है। ला नहीं, खुदहु पकड़ती है उसको, सिनतु ऊँघ, नींद का इब्तदाई दर्जा। ऊँघना किसकी अलामत है? गफलत की। वला नौम, और फिर नींद। लहू उसके लिए, माफ़ी समावात जो कुछ आसमानों में है, व माफ़िल अर्द और जो कुछ ज़मीन में है। वह के मायने हैं और माँ के मायने हैं जो कुछ या क्या। मन कौन, ज़ा जो, अल्लज़ी वो, मंज़ल्लज़ी वो कौन है जो, यशफ़उ सिफ़ात करे या सिफारिश करे या फिर वसीला बने किसी फ़ायदे को हासिल करने के लिए या फिर किसी नुकसान को दूर करने का। इंदहू उसके पास, अल्लाह ताला का फेवर करने के लिए या उसकी सज़ा से बचने के लिए कौन है जो बीच में पड़े। इसीलिए शफ़ाअत को इंटरसेशन कहते हैं, यानी बीच में पड़ने वाला, इंटरसीड करने वाला। इल्ला मगर, बेइज़्निही उसके इज़्न के साथ, जिसको वो इजाज़त दे दे। यालमु वो जानता है, मा बैना अयदीहि जो उनके सामने है, आगे है, यानी मुस्तक़बिल फ्यूचर। वो वमा खल्फ़हुम और जो उनके पीछे है, यानी माजी जो गुज़र गया है। वला युहीतूना और नहीं वो अहाता कर सकते हैं। अहाता किस चीज़ को कहते हैं? किसी चीज़ को घेरने को, या नहीं वो घेर सकते बेशइम किसी चीज़ को, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, इल्ला मगर, बिमा शाअ वो जो चाहे, यानी अल्लाह के इल्म में से इंसान सिर्फ उस चीज़ का इल्म हासिल कर सकता है या जान सकता है जितना वो चाहे या अल्लाह उसे दे दे। वसिया वसी है, कुर्सियहु उसकी कुर्सी। कुर्सी का लफ्ज़ काफ रे सीन से है। कुर्सी का माने अल्लाह ताला के कदम रखने की जगह से किया गया है, जो अर्श के आगे है।
اور کرسی کے مقابلے میں عرش بہت بڑا ہے، یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کا عرش، تھرون، اور اس کے بعد چھوٹی چیز اس کی کرسی۔ اس خطے کو غور سے سمجھیے گا کیونکہ اسی کی وجہ سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ کرسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے قدم کیسے ہیں؟ اب اس بارے میں ہم سوال نہیں کر سکتے، نہ ہی کوئی عقل اس کو جان سکتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے لا تدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا ہی نہیں سکتی، یعنی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیونڈ آر امیجنیشنز آل دیز تھنگس۔ ایکچولی ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ طبرانی زبان میں بتایا گیا ہے کہ عرش کے سامنے قدم رکھنے کی جگہ یعنی عرش کا مقدمہ، اللہ تعالیٰ جہاں پر مستوی ہے اسے عرش کہتے ہیں، اور اس کی کرسی اللہ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ کا عرش ہوتا ہے اس کے سامنے قدم رکھنے کے لیے جگہ۔ ایک اور معنی میں کرسی سے مراد علم بھی کیا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عربی میں کرسی کا معنی علم استعمال نہیں کیا جاتا۔ صحیح ابن حبان میں لکھا ہے، جیسے کہ صحیح البخاری وغیرہ کتابیں ہیں، اسی طرح صحیح ابن حبان بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کرسی کا سائز ایسے ہے جیسے 7 آسمان اور زمین، کچھ اس طرح ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک مندری۔ اب ایک مندری کیا ہے؟ مندری کہتے ہیں ایک انگوٹھی کو، ایک رنگ، عربی میں اسے حلقہ بولتے ہیں۔ حلقہ مانے گول دائرہ۔ اب یہاں اپنا تھوڑا سا تصور سے کام لیجئے۔ گیلیکسیز کس شکل میں نظر آتی ہیں؟ رنگ کی شکل میں نظر آتی ہیں، رائٹ؟ اب گیلیکسیز ایک یا دو تو ہیں نہیں، گیلیکسیز کے نمبرز بلینز اینڈ ٹریلینز میں ہیں۔ اللہ کی کرسی ایک صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ، وہ جو گیلیکسیز ہیں وہ ایک رنگ ہے، اور اللہ کا عرش کے سامنے پڑی کرسی کا دائرہ ہے صحرا۔ تو اب سمجھیے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اس کو۔ یعود کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بھاری ہونا، تھک جانا یا کسی ذمہ داری کے بوجھ کو نہ سنبھال پانا۔ تو نہیں بھاری اس پر، نہیں بوجھل اس پر، نہیں مشکل اس پر۔ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا۔ کن کی؟ آسمانوں اور زمین کی، یعنی اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی بھاری نہیں اور مشکل نہیں۔ ہم گھر کی حفاظت صبح سے شام تک کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں نا، تو اس پوری کائنات کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا۔ علی کا روٹ عین لام واو سے ہے۔ العظیم، بہت عظیم، بہت بڑا۔ چلیے اوپر سے ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہے، نہیں ہے کوئی الہ اس کے سوا، جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے ہیں جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع عندہ، شفاعت کرے اس سے، الا باذنہ، سوائے جس کو وہ چاہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے کیا آگے ہے، کیا ان کے آگے آنے والا ہے۔ وما خلفہم، اور کیا ان کے پیچھے گزر چکا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں احاطہ کرتی کوئی چیز اس کے علم کو سوائے اس کے جسے وہ چاہے یا جسے وہ دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اوپر ہے یا حاوی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں
تھکاتا اس کو، ان دونوں کی حفاظت کرنا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی اور عظیم ہیں، یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند اور سب سے بڑا۔ جو ورڈز ریپیٹیشن میں ویو میں مینشن کر دیا ہے، آپ اسے اپنی طرح سے نیمونک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی اور دوسری لائن میں لا اور الا کا یوز بار بار ہوا ہے۔ دیکھیے پہلی لائن میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر دوسری لائن میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تو یہاں پر دیکھیے لا الا کا کمبینیشن ہے، دوسری لائن میں لا ولا کا کمبینیشن ہے۔ اسی طرح تیسری لائن میں دیکھیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، تو یہاں پر ما اور وما کا کمبینیشن یوز ہوا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ آگے دیکھیے چوتھی لائن میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہاں پر الا کا لفظ ایک بار استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سوائے کے، علاوہ یا پھر مگر۔ اسی طرح پانچویں لائن میں پھر سے ما اور وما کا کمبینیشن یوز ہوا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اینڈ سو آن۔ اسی طرح سے آپ اسے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہی ورڈ کا پیٹرن بار بار ہر آیت میں اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ جب بھی کسی بھی آیت کو میمورائز کرنے چلیں تو پہلے اسے کئی بار پڑھیے، ان کے ورڈز کے مطلب کو سمجھیے، جس میں پریپوزیشنز کہاں پر کون سی یوز ہوئی ہے، کتنا ریپیٹیشن ہوا ہے، کیا ان میں بیچ میں کوئی ردم یوز ہو رہی ہے، جیسے یہاں لا الا کا یوز بار بار ہوا، ایک ردم کریٹ ہو رہا ہے۔ جیسے سورہ مزمل میں ہم نے دیکھا تھا پہلی 3 آیتوں کے بعد لگاتار چوتھی، پانچویں اور چھٹی لائن میں انا کا لفظ استعمال ہوا لائنز کے شروع میں ہی، تو اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ فرسٹ آف آل ریسائٹ کیجئے اور لنگوسٹک پیٹرن کو سمجھیے، دین بریک ڈاؤن دا آیا اینڈ سمرائز ایچ لائن، اٹ ول ریئلی ہیلپ یو ٹو میمورائز فاسٹر۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ پلیز ڈو لائک دس ویڈیو، شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔